अजब प्रेम की गजब कहानी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन रिव्यू चैनल के ऊपर आप सबका वेलकम है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम थी ये कहानी जो इस कदर वायरल हुई हुई है वाईटी के ऊपर, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी ही अपनी एक व्यूवर ने मुझे इसका जो है वो लिंक शेयर किया और मुझे कहा कि भाई ये कहानी है और आपने इसके ऊपर अब तक बात नहीं की तो क्यों नहीं की। और वाकई भाई मैं तो ख़बरों से इस कदर दूर, सितारा यासीन की फैमिली किसी को अपने कंटेंट से निकलने दे तो तब ना बंदा किसी और टॉपिक के ऊपर बात करे। लेकिन दोस्तों, जब ये मैंने कहानी सुनी तो हैरान रह गई मैं कि अजब प्रेम की गजब कहानी। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर ली, यहाँ तक कि दो ममालिक के बीच की जो मैं कहती हूँ ना कि रेखा, सीमा, वो भी क्रॉस कर ली। पाकिस्तान से इंडिया जाना बहुत, मैं कहती हूँ, मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी ही बात हो गई है। अब तो दोनों ममालिक के बीच में तिजारत भी बिल्कुल आई थिंक सिफर हो चुकी है। इसके अलावा जैसे भाई पिछले दिनों हम असद अब्बास साहब की बात कर रहे थे कि उनको दिलीप कुमार साहब ने वहाँ से सपोर्ट करने की बात की है इंडिया से, और नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से यहाँ पैसे भिजवाना तक भी आसान नहीं है। अगर आप चैरिटी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। इस कदर जो है हमारे दोनों ममालिक के बीच में कशीदगी जो है वो इन चीज़ों में पाई जाती है। लेकिन सीमा ने ये दलेरी दिखाई है जो इश्क के हाथों मजबूर होकर, वैसे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ये भी शक है कि ये कोई पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वहाँ ये बंदी काफ़ी हद तक ये साबित करने में जो है वो कामयाब हो चुकी है। कुछ वीडियो से मुझे पता चला, क्योंकि इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और उनका खुद ही कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जी, पाकिस्तानी मीडिया हर छोटी मोटी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, छोटी मोटी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, या पता नहीं, ये न्यूज़ उन्हें इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही। असल में कहानी क्या है, चलें वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत सी बहनों ने नहीं सुन रखी होगी। जनाब, ये कहानी है पाकिस्तान के शहर कराची की रिहायशी सीमा की। सीमा का हस्बैंड है हैदर, ग़ुलाम हैदर आई थिंक इसका नाम था। ठीक हो सका तो मैं यहाँ सीमा के आईडी कार्ड की पिक्चर्स और दूसरी पिक्चर्स भी लगाऊँ, एडिट करूँगी जब मैं, तो फिर वो मैं बीच में डालूँगी। अच्छा दोस्तों, सीमा जो हैं वो पाकिस्तान की रिहायशी हैं और इनके 4 बच्चे हैं। इनका हस्बैंड जो है हैदर, वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि सऊदीया में है, पाकिस्तान में नहीं है। कहानी में बहुत सारा झोल था तो सोचा आपके साथ ये कहानी शेयर की जाए। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि चीज़ें ऐसे क्यों हैं। खैर दोस्तों, तो सीमा जो है वो, उनके हस्बैंड होते हैं पाकिस्तान से बाहर, इनके हैं 4 बच्चे और चारों के चारों बच्चों के पास अपने अपने सेल फ़ोन। सीमा के पास उसका अपना सेल फ़ोन। वो कैसे साबित होता है कि जब ये इंडिया पहुंचती हैं तो वहाँ इनके पास 5 सेल फ़ोन मिलते हैं, जिनके बारे में जब पूछगछ की जाती है तो कहती हैं कि मेरे बच्चों के सेल फ़ोन हैं। खैर, तो बात करते हैं कि सीमा जो है वो वेली थी, 4 बच्चों के बाद भी वो बंदी वेली थी, और इतनी वेली थी कि पबजी खेलती थी। हैरत है, बच्चियों का गेम है, लड़के ज़्यादातर खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती होंगी लेकिन अनमैरिड खेलती होंगी। मैरिड ख़वातीन, इतने सारे बच्चों की माएँ इतनी वेली, इतनी निकम्मी, देख लीजिए आप। खैर, पबजी खेलते खेलते इश्क मशूकी का चक्कर चला है सीमा का सचिन के साथ। सीमा के दिल में इच्छा जागती है कि वो सचिन से मिल लें, फ़ेस टू फेस मिलें, उनसे एक मुलाकात करें। इस मुलाकात को हकीकी रंग देने के लिए सीमा जो है वो कोशिश करती हैं इंडिया जाने की, और तमाम मालूमात के बाद उन्हें पता चलता है कि इंडिया जाना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो दुबई से होकर इंडिया गई हैं, नेपाल गई हैं, दुबई से होकर नेपाल गई हैं या डायरेक्ट इंडिया गई हैं। खैर, और कुछ लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान से नेपाल गई हैं और वहाँ से इंडिया गई हैं। लेकिन पहले उसने ये किया है कि उसने प्रॉपर्टी सेल की है अपने हस्बैंड की। उसकी कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। अपना जो उसका पहला हस्बैंड है, मुसलमान हस्बैंड, उसकी उसने प्रॉपर्टी सेल की है। फिर ये गई है नेपाल में जो है सचिन इससे मिलने के लिए आया है। नेपाल में दोनों ने जो है वो कोई जगह अपनी फ़िक्स कर रखी थी डेट मारने की कि हम यहाँ डेट मारेंगे, और फिर उन्होंने डेट मारी भी। उसके बाद सीमा जो है वापस आ गई पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान वापस आने के बाद जो है महीना और गुजरा है। उस 1 महीने में सीमा को फ़ील हुआ है कि अब वो सचिन के बगैर नहीं रह सकती। सीमा ने अगेन जो है वो तैयारी पकड़ी है, बच्चों को लिया है, नेपाल पहुंची है, और नेपाल से जो है वो सचिन इसको लेने आया है और दिल्ली से नोएडा
بتایا جاتا ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی دلی کا ہے نیوڈا کہاں ہے اور یہ کیسے ہے، لیکن اسٹوری میں یہ ہے کہ وہ دلی سے نیوڈا جو ہے وہ لے کر گیا ہے سیما کو۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد یہ 1 مہینہ کہیں رہتے رہے ہیں، کوئی رینٹ پہ انہوں نے کوئی کمرہ لیا ہے، کیا لیا ہے مجھے نہیں معلوم، 1 مہینہ یہ رہے ہیں۔ 1 مہینہ بعد انہوں نے جا کر کورٹ میں شادی کرنے کی، میرج کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بھائی سیما تو نہ صرف مسلم ہے بلکہ پاکستانی بھی ہے، اور یہاں جناب سیما کہتی ہیں کہ نہیں، کون سا ملک، کون سا اسلام، کون سا مذہب، مجھے تو ہندو کر دو، اور وہ اسلام سے خارج ہو گئیں، مرتد ہو گئیں، اور انہوں نے ہندو مذہب بھی اختیار کیا۔ سچن سے شادی کی، لیکن انڈیا کی پولیس کو جب پتہ چلا کہ یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے جاسوسی کے شک میں سیما کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ کافی دن بند بھی رہیں اور کافی چیزیں ان کی میڈیا پر چلیں، سانو پتہ ہی نہیں، سانو خبر ہی کوئی نہیں۔ خیر، اس کے بعد ان کو چھڑوا لیا گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سیما نے جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ چینج کیا۔ پھر سیما کے انٹرویوز آنا شروع ہوتے ہیں۔ سیما کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ رکشہ چلاتا تھا، اور میں نے کمیٹیاں ڈال کر 2019 میں اس کو سعودیہ بھیجا۔ کہانی میں جھول کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سیما کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ رکشہ چلاتا تھا، یہ لوگ رینٹ پہ رہتے تھے، اور پھر اس نے کمیٹیاں ڈالی، بیسیاں ڈالی، اور اپنے ہسبینڈ کو باہر بھیج دیا۔ اچھا، باہر جانے کے بعد جو ہے وہ 2019 میں وہ باہر گیا ہے، اس کے بعد وہ صرف بچوں کا خرچ بھیجتا رہا، کھانے پینے کے پیسے بھیجتا رہا، اور سیما کا کہنا یہ ہے کہ وہ میں نے اپنے دماغ سے ان میں سے پیسے بچائے ہیں، اور میں نے ذاتی گھر بنایا، خریدا، جو بھی کیا، لیکن رہتی یہ رینٹ کے گھر میں رہی ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کا باپ مر چکا، اس کی 2 بہنیں اور تھیں، یہ منجلی تھی، بیچ والی تھی، مڈل والی تھی، اور ایک اس کا بھائی ہے جو کہ پاکستان کی آرمی میں، ایئر فورس یا نیوی میں کہیں جو ہے وہ سرو کر رہا ہے۔ 2022 میں اس کی جاب لگی ہے۔ اچھا، پھر اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ گھر بھیج کر یہ گئی ہے، اور اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے عزت نہیں دیتا تھا، اور 2019 میں وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دیکھیں کہانی کا جھول دیکھیے، خود یہ بندی بتاتی ہے کہ اس نے کمیٹیاں، بیسیاں ڈال کر اپنے ہسبینڈ کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا، یعنی بھیجا خود، ٹھیک، اور 2019 میں ہی بھیجا، اور یہ انڈیا میں جا کر بتاتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے 2019 میں چھوڑ دیا، زبانی طلاق دے دی۔ اگر ایک بیوی اتنی جو ہوتی ہے وفا شعار ہوتی ہے، اتنی گھر گھرستی والی ہوتی ہے کہ وہ پیسے جوڑتی ہے، اتنا پیسہ کریٹ کرتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کو آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے بھیج سکتی ہے، تو کوئی ہسبینڈ بے وقوف ہوگا کہ وہ اتنا پیسہ لینے کے بعد اس بندی کو ڈیورس دے دے گا؟ یہاں اس کے ہسبینڈ کی انٹری ہوتی ہے، اور اس کے ہسبینڈ کو جب میڈیا پہ چیزیں دکھتی ہیں تو وہ بھی آ کر یہاں پر حصہ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو کھو گئی ہے، میں اسے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور واقعی ان کی کچھ ڈاکومنٹیشن ایسی ہے جہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ رپورٹ کی کہ بیوی نہیں مل رہی جناب اس کی، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھا، تو اس نے اپنے ابا سے کہا ہے کہ آپ میری بیوی کو جا کر کراچی سٹی میں ڈھونڈیے۔ اچھا، یہاں پر اس کے ہسبینڈ نے کچھ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہ جو ابھی عید گزری ہے، بقر عید گزری ہے، اس کے بعد میرے بچے میرے پاس سعودیہ آنا چاہتے تھے، وزٹ کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کچھ ڈاکومنٹس بنوائے تھے بچوں کے، تو اس بندے کا، وہ 2023 کی بات ہے، ابھی کی بات ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہوتا، 2019 سے میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا ہوتا، تو پھر میں نے اپنے بچوں کے، وائف کے یہ ڈاکومنٹس کیسے بنوائے ہیں؟ یعنی کہ یہاں سیما جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ایک شخص جو ہے وہ 4 سال سے تمہارے ساتھ، 3.5 سال سے تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں، تو مار پیٹ کیسی؟ یہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ تیسری چیز، اگر ایک ہسبینڈ اتنا برا ہے تو وہ بیوی کے کہنے پر دوسرے کنٹری کیسے چلا جاتا ہے؟ اور یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بندی کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کی ڈیٹ آف برتھ 2002 لکھی ہوئی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، 27 سال اس کی عمر ہے۔ یقیناً اس کی 27 سال عمر ہوگی، جو کہ مجھے 27 نہیں لگتی، جیسے یہ پٹر کر کے بولتی ہے تو یہ 30 سے تو اوپر کی ہی لگتی ہے، اور اس کے اتنے سارے بچے بھی ہیں۔ اس حساب سے 2002 کی جو اس کی پیدائش کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ آف برتھ، تو بالکل غلط لکھی گئی ہے۔ ایک دوسری چیز جو یہ کہتی ہے کہ یہ جو گھر تھا جسے سیل کر کے گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے پہلے ہسبینڈ کا تھا، لیکن یہ انڈین میڈیا کو یہ کہہ کر بتاتی ہے کہ میرا شوہر تو بچوں کے کھانے پینے کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھیجتا تھا، یہ تو میرا دماغ تھا کہ میں نے وہ گھر بنایا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا گھر جو ہیں وہ دماغ سے بنتے
ہیں یا پیسے سے بنتے ہیں؟ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، انسان جوڑتا ہے، بچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیا کمانے والے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ آپ اپنے مائنڈ میں ایک خوبصورت بنگلوں کا نقشہ بنا لیں اور اسے بنائے رکھیں، تو کیا آپ کا گھر بن سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے پیسہ نہ ہو؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ پیسے کے بغیر صرف دماغ لگانے سے کیا گھر بن سکتا ہے؟ ایک شخص کو تم نے بچوں سے، گھر سے دور کر دیا ہے اور وہ پیسہ کما رہا ہے اور اس پیسے سے پیسہ تمہیں بھیج رہا ہے۔ اس کے مالک مکان نے بھی کہا کہ وہ منتھلی 50 60 70 ہزار اس کو بھیجتا رہتا تھا، تو وہ پیسہ جب یہ کسی چیز میں انویسٹ کرتی ہے اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ تو میری محنت تھی۔ دوسری چیز، اب سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں۔ میں نے انڈین ایک نیوز چینل کے اوپر دیکھا، کچھ نقاب پوش لوگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ان کے جو ہے وہ گنز وغیرہ اٹھائے ہوئی ہیں۔ اب پتہ نہیں، پھر یہاں پر میرے چینل کے اوپر اکثر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جب ہم اس قسم کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، اگر نہیں اپلوڈ کر پائی، مجھے پتہ چلا کہ یہاں نہیں ہو رہا، تو میرے جاذب والے چینل کے اوپر آپ کو ملے گا اور لنک میں اس کا جاذب زندگی پہ ضرور لگا دوں گی۔ خیر، تو میں بات کر رہی تھی، کچھ نقاب پوش اور ڈاکو ٹائپ کے لوگ دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بھارت کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر یہ لڑکی واپس نہ کی گئی تو ہم پاکستان میں موجود جیکب آباد اور رتو ڈیرو کشمور، جہاں کا مطلب اس لڑکی کا سسرال ہے، وہاں کے ایریا کے ہندوؤں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس بندی نے اس نیوز کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، میرے ہسبینڈ کے چچا اور ماما ہیں اور وہ ڈکیت ہیں اور وہی اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے چاچے مامے یعنی خاندان ڈکیت ہے، تو وہ رکشہ ڈرائیور کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر اس کو پورا خاندان ڈکیت ہے تو وہ کیوں رکشہ چلائے گا؟ وہ تو کہے گا نا کہ ڈاکے میں زیادہ پیسہ ملتا ہے، سوئے پڑے رہو، ہفتے بعد جاؤ اور بڑا سا ڈاکہ مارو اور امیر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ گلی گلی پھرو اور 50 50 60 60 روپے 150 200 روپے کرایہ لے کر اور اس کے بعد تم رکشہ چلاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری چیز، اگر اس کا خاندان جو ہے وہ ڈکیت ہے تو ایک بندہ رکشہ چلائے گا، پھر اس کی بیوی کمیٹیاں بیسیاں ڈالے گی اور پھر اتنا پیسہ جنریٹ کرے گی کہ اس کو سعودیہ بھیج دے گی۔ یہاں بھی کہانی میں جھول ہے۔ ایک اور چیز جو اس کے مالک مکان نے بتائی، اس کے مالک مکان کی بھی پکچر، گھر کی پکچر بھی میں لگاؤں گی جو پاکستان میں اس کا تھا۔ اس کے مالک مکان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ گھر لینے آئی تھی یا گھر میں رہتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ میرا ابا ہے میرے ساتھ، حالانکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کا جو انڈین ہسبینڈ ہے سچن، جو کہ کئی لوگوں نے بتایا اور کچھ انٹرویوز میں لوگوں نے نوٹس کیا کہ وہ خود سے کچھ نہیں بولتا، یہی اس کو جو ہے وہ اس کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، بات دیتی ہے، پوائنٹ دیتی ہے کہ یوں بولو اور یوں بولو۔ اس بندے نے انڈین جو ہے منسٹر ہیں، کوئی سی ایم ہیں، آدتیہ ناتھ یوگی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں وہاں کے، کہیں کے آئی تھنک پتہ نہیں نوئیڈا کے ہیں، دلی کے ہیں، کہاں کے ہیں، مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم۔ ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ میری بیوی یعنی کہ سیما کو جو ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، اسے واپس نہ بھیجا جائے، ہماری ہیلپ کی جائے۔ جبکہ سیما کے ایکس ہسبینڈ حیدر جو ہیں، غلام حیدر ہیں، انہوں نے یہاں پر انڈین جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی جی سے ریکویسٹ کی ہے کہ میری بیوی کو واپس مجھ تک پہنچایا جائے۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے اس حیدر کی بات کو سن کر کہ ایسی عورت جو کسی اور کے پیار میں، عشق میں مبتلا ہو کر گھر چھوڑ، ملک چھوڑ، مذہب بھی چھوڑ دیا، تو اس کے پیچھے آپ اب کیا رکھا ہے اس میں کہ آپ اس کو بلا رہے ہیں؟ خیر، یہاں پر کافی ساری چیزیں تو ہیں جو سوال اٹھاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ایک انڈین نیوز چینل کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان کے کوئی مذہبی اسکالر تھے، کون تھے میں نہیں جانتی، ان کے پاس ان کی کوئی ڈریسنگ ایسی تھی، کوئی مذہبی اسکالر ٹائپ کے لگ رہے تھے، ان کے ریلیجن سے ریلیٹڈ، مطلب ہندو ریلیجن سے ریلیٹڈ لگ رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں یا اسلام میں مسلمانوں کے مذہب میں اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، ایسی کوئی چیز تو نہیں۔ یہ چیز بالکل یہاں پر میں اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز کی میں مذمت کروں گی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں یا مسلمانوں میں، یہ چیز نہیں ہے۔ مرتد کی سزا ہے، سزا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو ان کو کہا ہے کہ ختم کرنے والی ہے، یہ مرتد کی سزا نہیں ہے۔ مرتد کئی طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کے مرتد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے لیے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا
دینا نہیں ہے، ہمارے ہاں سختی سے منع ہے کہ ان سے میل جول پھر نہیں کرنا، ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا۔ اور ایک وہ مرتد ہوتا ہے جو مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، یا وہ خود کی نبوت کا نعوذ باللہ استغفر اللہ دعویٰ کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے، مطلب کچھ ایسے مرتد ہوتے ہیں جو خود کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ خود کو نبی بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں نبی ہوں، تو وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر سزائیں ہیں۔ یہ جو لوگ اپنی خاطر یا کسی نفسیاتی بہکاوے میں یا موویز سے انسپائر ہو کر یا ویسے ہی بے تربیتیں ہو کر اسلام سے دوری کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ایسی کوئی سزا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ان کو ختم کر دینا ہمارے اسلام میں ہے۔ وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی حدیث میں ہے، جی بالکل ہماری حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے بعد جو ہے بات کی جانی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی نان مسلمز جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے خطرے کا باعث ہے یا نہیں ہے، میرے خیال سے تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ہماری حکومت ہونے دے گی اور نہ ہی مسلمان اتنے کم ظرف ہیں۔ ہاں، اگر جی ٹرائبل جیسے ان کی سچویشن ہے، جیسے بتا رہی اس کے سسرال کی طرف سے اگر کوئی خطرہ ہے وہاں پر نان مسلمز کو، تو وہ حکومت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ظاہر ہے جذباتی سے لوگ ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکت کر بھی سکتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے کیونکہ اس میں ان بے گناہ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر سیما وہاں کہہ رہی تھی کہ جب جو ہے وہ کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اس کے لیے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی۔ نہیں جی، انڈیا میں اس کے لیے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ ہم نے خود انڈین میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ایسے چینلز بنے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بہکا لیتے ہیں مسلمان اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو باتوں کو ایک ہی طرف لگا کے ایک کنٹروورسی کریٹ کرنا، پتہ نہیں اس کنٹروورسی نے تو اس کو سیلیبریٹی بنا دیا، لیکن غیر قانونی چیز جو اس نے کی ہے، اللیگل جو ایکٹیویٹی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ علی حیدر ہے، غلام حیدر ہے، مجھے صحیح سے نام نہیں یاد، اس کے جو بچے وہ اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، یہ اس نے بہت جو ہے غلطی کی ہے۔ وہ بچے جو ہیں وہ باپ کے ہیں، اور پاکستان کا جو قانون ہے اس حساب سے جو ہے بچے وہ باپ کو ملتے ہیں اگر دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے۔ کچھ ایج کا بھی فکس وہ ہوتا ہے کہ 8 سال سے آئی تھنک اوپر جو بچے ہوتے ہیں وہ باپ کو دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے وہ ایک مسلمان کے بچے ہیں، اگر وہ مرد نہیں دینا چاہتا تو وہ بچے اس عورت کو واپس کرنے پڑیں گے، اور کرنے بھی چاہیے، وہ بچے اس کو واپس کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ اپنی مرضی سے اس نے اسلام چھوڑا ہے، یہ دوسرے کنٹری گئی ہے، دوسرے مذہب گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں اس کے شوہر کو کہوں گی کہ تھوڑی سی غیرت دکھاؤ کہ اس کی منت سماجت کرنے کے بجائے تمہارا تو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنا چاہیے تھا کہ میرا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے بچے مجھے واپس دلائے جائیں۔ اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ ایک مسلمان مرد کے بچے ہیں، وہ مسلمان بچے ہیں، وہ پاکستانی بچے ہیں اور پاکستانی مرد کے بچے ہیں، تو میرا خیال سے ان بچوں کا وہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا فیوچر ہوگا۔ وہ لڑکا سا ہے، وہ کیا پال پائے گا، یا ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، اور اس میں کافی سارے انسیکیورٹیز مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بندہ، یہ مرد یا اس کے خاندان والے جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیں گے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے انڈین اور پاکستان کی کہ یہ چیز جو ہے یہاں پر موجود پاکستان میں موجود ہندوؤں کے لیے مشکلات کا باعث نہ ہو، تو میرے خیال سے معاملے کو مدعے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس عورت سے بچے لے کر واپس دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ تو پیار میں پاگل ہے نا۔ عورت تو اپنے بچوں کے لیے سیکریفائز کرتی ہے، بہت کچھ سہ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے ہسبینڈ چھوڑنا تھا تو ملک بھی چھوڑ دیا، مذہب بھی چھوڑ دیا، نہیں، اسے عشق محبت اور پیار تھا، یہ ہر چینل پہ بتا چکی ہے، تو اپنے عشق محبت اور پیار کے ساتھ رہے۔ نہ پاکستان کو اعتراض ہے، نہ پاکستانیوں کا اعتراض ہے، نہ ہی مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ ہاں، وہ بچے جو ہیں وہ اس کا رائٹ نہیں ہے رکھنا، وہ بچے واپس مل جانے چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے بیچ میں یا کم سے کم پاکستان میں جو ہندو ہیں ان برادریوں کے لیے بھی تھوڑا سا جو ہے یہاں پر کمفرٹ زون بن جائے، کیونکہ وہ لوگ بے قصور ہیں، اس میں اس سب کچھ میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کو پاکستان میں آزادی سے فالو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، اور اس عورت کو اگر وہاں رکھنا ہے تو رکھ لیا جائے، اور میرے خیال سے تو ایسی عورت کو وہیں رہنا چاہیے جہاں وہ اپنے عشق محبت میں چلی گئی ہے۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اس سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پاکستان اسلام کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہے تو میرے خیال سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور
ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میرا جو پرسنل ریویو تھا اس کے اوپر، پرسنل تھاٹس تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔